सना एक मिस्री लड़की थी। उसका ताल्लुक मिस्र के कब्ती ईसाइयों से था। फिर अल्लाह ताला ने उसे इस्लाम कबूल करने की सआदत बख्शी। वो इस्लाम की हक्कानियत से कैसे आगाह हुई, सच्चाई तक पहुंचने के लिए किन मराहिल से गुजरी, उसे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खुद सना की जुबानी मुलाहिजा फरमाएं। वो कहने लगी कि मैंने एक ईसाई कब्ती घराने में आंख खोली। हमारे खानदान में अपने मजहब के बारे में इंतहा दर्जे का तासुब पाया जाता था। हमारे घरों के बड़ों का हमा वक्त मौजू इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी होता था। मेरे वालिदैन मुझे बाकायदगी से हर इतवार को चर्च भेजते। मैं पादरी के हाथों पर बोसा देती, चर्च सर्विसेज में हिस्सा लेती। पूजा पाठ के बाद पादरी हमें लेक्चर देता कि कब्ती ईसाइयों के अलावा सब लोग गुमराह हैं। हमारे अलावा सब लोग अल्लाह ताला के गजब का शिकार हैं, क्योंकि सब मुल्हिद और बेदीन हैं। मैं पादरी की बातों को दूसरे बच्चों की तरह सरसरी अंदाज में सुनती। जिस अंदाज का तासुब वो हमारे अंदर पैदा करना चाहते थे, वो कभी पैदा ना हो सका, और हम अपने मुसलमान सहेलियों और क्लास फेलोज को दुश्मन के रूप में देखने पर कभी खुद को आमादा न कर पाए। चर्च से निकलते ही खेलने के लिए मैं सीधी अपनी एक मुसलमान सहेली के यहां चली जाती। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। मेरी आंखें मजीद खुलने लगी थी। मुझे अपनी मुसलमान सहेलियों की आदात व अतवार बहुत अच्छे लगते। वो मेरे साथ बहनों की तरह पेश आती। मजहबी फर्क के बावजूद उन्होंने कभी तासुब या नफरत का इजहार नहीं किया। बाद में मुझे पता चला कि यह कुरान मजीद का हुक्म है कि जो काफिर मुसलमानों से दुश्मनी नहीं रखते, मुसलमानों के खिलाफ परसरे पैकार नहीं, उनसे मोहब्बत और मवद्दत से पेश आया जाए। अल्लाह ताला आपको उन लोगों से मना नहीं करता जिन्होंने दीन की वजह से आपसे लड़ाई नहीं की। ना आपको घरों से निकाला है कि आप उनसे नेकी करें, आप उनसे इंसाफ करें। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल मुमतहिना 8। मेरी एक मुसलमान लड़की से बड़ी गहरी दोस्ती थी। हम हर वक्त इकट्ठी रहती। क्लास में भी हमारी नशिस्तें साथ साथ थी, सिर्फ हम दीनी पीरियड में अलग होती। मुसलमान लड़कियों को इस्लामियात की टीचर पढ़ाती और हमें एक ईसाई टीचर हमारे मजहब के हवाले से एक किताब पढ़ाती। मैं बादले नाखास्ता ही उस पीरियड में बैठती। मेरा दिल चाहता कि मैं ये पीरियड भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ूं। मेरा इरादा था कि मैं अपनी उस ईसाई उस्तानी से एक सवाल पूछूं। हम लोग मुसलमानों को मुल्हिद और बेदीन समझते हैं, हालांकि उनका अखलाक, किरदार और रवैया इंतहाई मिसाली है। ये तजाद कैसे मुमकिन है? एक दिन मैंने हिम्मत करके ये सवाल पूछ ही लिया। तवक्को के ऐन मुताबिक मुअल्लिमा को यह सवाल सुनकर शदीद गुस्सा आया, लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए कहने लगी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं। इन छोटी छोटी नुमाइशी बातों से तुम्हें मुसलमानों के बारे में धोखे में नहीं आना चाहिए। हम बड़े जानते हैं कि मुसलमानों की असल हकीकत क्या है। मैं इस गैर मंतकी जवाब से कतई मुतमईन हुई, लेकिन फिर भी अपनी मुअल्लिमा के डर की वजह से खामोश रही। अचानक मुझे एक इंतहाई अज़ियतनाक सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। मेरी अजीज अज़जान सहेली, जिससे जुदाई का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, वो अपने वालिदैन के साथ काहिरा जा रही थी। उस दिन हम सब सहेलियां रो रही थीं। खुसूसन मेरे आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी सहेली भी मुझसे जुदाई पर बड़ी दुखी थी। हमने बहुत से तहाइफ और यादगार चीजों का तबादला किया, एक दूसरे से राबिता रखने के वादे किए। दीगर तहाइफ के साथ साथ मेरी सहेली ने मुझे एक तोहफा देते हुए कहा, मैंने कई सालों पर मुहीत अपनी दोस्ती को देखते हुए सोचा कि मुझे तुम्हें कोई इंतहाई कीमती, अनमोल और यादगार तोहफा देना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि कुरान मजीद से ज्यादा कीमती तोहफा कोई और नहीं हो सकता।
میں دل کی اتھا گہرائیوں سے تمہیں یہ تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ میں نے بڑی خندہ پیشانی اور خوش دلی سے اپنی سہیلی کا یہ انمول تحفہ قبول کیا اور اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر اسے اپنی الماری میں رکھ لیا۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ میری ایک مسلمان سہیلی نے مجھے قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے تو وہ طوفان کھڑا کر دیتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں بلکہ ہماری کمیونٹی میں سے کسی کو اس تحفے کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میری سہیلی کے جانے کے بعد سے اسلام سے میری رغبت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ میں جب بھی اذان سنتی میرے جسم میں ارتعاش پیدا ہو جاتا۔ میرے دل میں عجیب طرح کے جذبات موجن ہو جاتے۔ جب میرے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں الماری سے قرآن مجید نکالتی، تحسین اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی، بوسہ دیتی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیتی۔ زندگی کے ایام کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں، جدائی کا غم کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وقت کا پہیہ نہیں رکتا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب میرے گھر والے میری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک دن میں کنیسہ العذراء مریم میں شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ میں اپنی سہیلی کا انمول تحفہ بھی ساتھ لے گئی۔ پہلے اسے اپنے گھر والوں کی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی، اب خاوند سے چھپانے لگی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، یہاں تک کہ میرے 3 بچے ہو گئے۔ پھر میں نے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں میری ملاقات مسلمان خواتین سے ہوئی۔ حجاب میں لپٹی انتہائی مہذب خواتین نے میرے دل میں میری سہیلی کی یاد پھر سے تازہ کر دی۔ اب پھر میری یہ کیفیت تھی کہ جیسے ہی قریبی مسجد میں اذان ہوتی، میرے جذبات میں عجیب سی اتھل پتھل شروع ہو جاتی۔ میرے دل میں شدید خواہش اٹھتی کہ میں بھی دیگر مسلمان خواتین کی طرح اس خدائی پکار پر لبیک کہتے ہوئے نماز ادا کروں۔ لیکن پھر ایک تلخ حقیقت سامنے آ جاتی کہ میں ابھی تک عیسائی تھی، ایک انتہائی کٹر اور متعصب عیسائی کی بیوی تھی۔ میرا خاوند چرچ میں ملازمت کرتا تھا۔ چرچ کے پیسوں سے ہی ہمارے گھریلو اخراجات پورے ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان خواتین سے میری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا مثالی، مشفقانہ اور ہمدردانہ تھا۔ میں نے کبھی ان کی طرف سے کسی مذہبی تعصب کا ادنا سا اظہار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں جو چرچ میں بتایا جاتا تھا اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے پوری گہرائی سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، عیسائیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں میڈیا پر آنے والے علماء، مشائخ اور اسلامی اسکالرز کے لیکچرز اور محاضرات سننے شروع کر دیے۔ میں دن بدن اسلام کے قریب اور عیسائیت سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میرا خاوند چرچ میں تھا، بچے اسکول میں تھے۔ میں کسی میکینیکل عمل کے تحت اٹھی، الماری کے پاس گئی، کچھ دیر تذبذب کا شکار رہی، پھر اپنی سہیلی کا انمول تحفہ نکالا۔ میرے ہاتھوں میں ارتعاش اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے مصحف پکڑا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس پہلی آیت پر میری نظر پڑی اس نے ہی میرے دل و دماغ کا سارا غبار اتار دیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انہیں کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 59۔ یہ آیت پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اچانک میں نے چابی کے گھومنے کی آواز سنی۔ میرا خاوند چرچ سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید چھپایا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اپنے خاوند کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن میں ڈیوٹی پر گئی تو میرے ذہن میں 20 سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ ہمارے پادری دعویٰ کرتے ہیں؟
یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز رسول ہیں؟ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ معجزانہ پیدائش اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ کوئی اس وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت نے میرے سارے شکوک رفع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے نہیں، بلکہ اپنی والدہ کے ذریعے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب میں ان خطوط پر سوچنے لگی کہ میرے اندر جو کشمکش چل رہی ہے، میں جس دوراہے پر کھڑی ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے ہر راستہ ایک ہی منزل اور ابدی حقیقت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں سوچنے لگی، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے اسلام کا اعلانیہ اظہار کر دوں؟ میرے گھر والوں کا موقف کیسا ہوگا؟ میرے خاوند کا رد عمل کیسا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے پاس رہیں گے یا مجھ سے چھن جائیں گے؟ کئی ہفتے گزر گئے، میں اسی ادھیڑ بن میں رہی کہ کیا کروں۔ میں کام کرتے کرتے، کوئی بات کرتے کرتے کہیں گم ہو جاتی۔ میری سہیلیاں بھی پریشان تھیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں تو ہر وقت حشاش بشاش اور ہوشیار رہا کرتی تھی، بڑی دل جمائی سے سارے کام کرتی، لیکن اب کوئی کام مجھ سے ڈھنگ کا نہیں ہو رہا تھا۔ میری مسلمان سہیلیاں بار بار مجھ سے پوچھتی کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کسی مشکل کا سامنا ہے، ہمیں بتاؤ، انشاءاللہ ہم مل کر اس مشکل کا حل نکال لیں گی، تم ہمیں اپنا ہی سمجھو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ محض زبانی ہمدردی نہیں تھی، میں اپنی سہیلیوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ خلوص، محبت اور اپنائیت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ ان دنوں میرے دل میں ان کی محبت اور قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اب کفر پر مزید جمے رہنے پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں سوچتی اگر اسی ادھیڑ بن میں مجھے موت آ گئی تو حق کو پہچاننے کے باوجود میں کفر پر مر گئی تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس دن جیسے ہی میں نے ظہر کی اذان سنی، میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میری حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ اب اگر میں نے خود پر مزید جبر کیا تو ذہنی دباؤ کی وجہ سے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا۔ میں اچانک بلند آواز سے چلائی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ایسی دھماکہ خیز خبر تھی کہ ایک لمحے کے لیے ہر کوئی ساکت ہو گیا۔ جو جہاں تھا وہیں رک کر میری طرف متوجہ ہوا اور حیران کن نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ چند لمحات کے بعد میری سب سہیلیاں میری طرف بھاگی، مجھ سے چمٹ گئیں، مجھے چومنے لگیں۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، سب مجھے مبارکباد دے رہی تھیں۔ جذبات کا ایسا طوفان تھا کہ میرے لیے بھی خود پر قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں مغفرت طلب کر رہی تھی، اپنی آئندہ زندگی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کر رہی تھی۔ چند لمحات میں یہ خبر سارے ادارے میں پھیل گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر عیسائی ملازمین بھی تھے۔ یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے یہ خبر میرے خاوند، گھر والوں اور دیگر عزیز و اقارب تک پہنچا دی۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہاں سے سیدھی متعلقہ محکمے کے دفتر میں گئی اور مسلمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ گھر پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میرے اسلام جانے کی خبر ملتے ہی میرے خاوند نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے میرے سارے کپڑے جلا دیے، زیورات اور جواہرات پر قبضہ کر لیا، سارے گھریلو ساز و سامان کو بھی قبضے میں لے لیا۔ میں اب ان چیزوں سے بلند ہو چکی تھی۔ مجھے ساز و سامان اور زیورات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
میرے لیے سب سے زیادہ اذیتناک بات یہ تھی کہ انہوں نے میرے بچے بھی چھین لیے تھے۔ میں اپنے بچوں کی جدائی میں تڑپ رہی تھی، مجھے ایک پل بھی چین نہیں تھا۔ میرے بچوں نے بھی رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ ماما کے پاس جانا ہے۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاوند میرے بچوں کو عیسائی بنا لے۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ انہیں کسی چرچ کی کفالت میں دے دے گا جہاں مذہبی تعصب کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے گا۔ پھر وہ میری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پادری صاحبان دن رات ان کی برین واشنگ کریں گے۔ وہ ان کے دماغ میں والدہ سے نفرت بھرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں سب باتوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ سے ایک ہی التجا کر رہی تھی کہ کسی طرح میرے بچے مجھے مل جائیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ کئی مسلمانوں نے اس سلسلے میں میری مدد کی۔ میں نے بچوں کی حوالگی کے لیے کیس دائر کر دیا۔ عدالت نے میرے سابقہ شوہر کو طلب کیا اور اسے پہلے یہ آپشن دیا کہ تمہاری بیوی مسلمان ہو چکی ہے، تم عیسائی رہتے ہوئے اس کے شوہر نہیں رہ سکتے۔ اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے انتہائی متکبرانہ انداز سے اسلام قبول کرنے کا آئیڈیا مسترد کر دیا۔ بچے چونکہ ابھی نابالغ تھے اس لیے میرے حوالے کر دیے گئے۔ میری مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ اب شروع ہوا تھا۔ میرے خاوند اور اس کے خاندان نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے۔ انہوں نے مجھ پر بہت سے اخلاقی الزامات بھی لگائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عیسائی کمیونٹی کے علاوہ کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عیسائی کمیونٹی کے لوگ بھی محض تعصب اور حسد کی وجہ سے اس غلیظ پروپیگنڈا میں حصہ لے رہے تھے۔ میرے اپنے خاندان نے بھی مجھ سے ناطا توڑ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کے لیے مر چکی ہوں، لیکن میں ان مشکلات کو خاطر میں لائے بغیر اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور ذوق و شوق سے ان پر عمل پیرا ہونے میں مگن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی میری دعا کو قبول کر لیا۔ ایک بیوہ خاتون جس کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، مالی طور پر تو وہ غریب تھی لیکن دل کی بہت امیر تھی۔ اس نے میرے حالات سے متاثر ہو کر پیشکش کی کہ میں اس کے بیٹے محمد سے شادی کر لوں، ہم سب مل جل کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گزران کا بھی مناسب بندوبست فرما دے گا۔ اب میں اپنے خاوند محمد اور اس کی فیملی کے ساتھ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی دولت کی قدر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔